औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 17। सुबह समय 7 बजे। हमेशा की तरह हाथ आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था और रुहेल उसके पीछे हाथ में स्याह कोट पकड़े चंद कदमों के फासले पर खड़े थे। आईने पे खुद को देखते ही हाथ की आंखों के सामने सहर का चेहरा लहराने लगा। आपको मुझसे निकाह करना होगा। और कल रात का किया मुतालबा चेहरे पर संजीदगी तारी कर गया। खुद पर कोलोन स्प्रे करते उसने रुहेल से अपना कोट पहना। नाफ के मुकाम से बटन बंद करता वो उनकी जानब मुतवज्जा हुआ। सहर को आज कॉलेज छोड़ दीजिएगा और आज से उसे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि उसके मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, चाहे फिर वो कितना ही वफादार क्यों ना हो। संजीदगी से कहते उसने घड़ी पहनी। जी सर। रुहेल फौरन सर हिला गए। और हाँ, कॉलेज मतलब कॉलेज ही। वहाँ से आप उसे सीधा घर वापस लाएंगे। वो कहीं और जाने की जिद करे तो आप उस पर अमल नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ रुहेल, हाथ एक कदम उनके करीब हुआ और स्याह आंखें उन पर गाड़ी, तो आप मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखिएगा। उंगली उठाकर तंबीह करते उसने एक एक हर्फ अदा किया। जी सर, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाथ ने सर हिलाया। घर के बाहर सिक्योरिटी डबल कर दो और 2-3 फीमेल गार्ड्स का इंतज़ाम भी बाहर कर दें, ताकि उस झांसी की रानी को पकड़ सकें जो कुछ भी कर सकती है। जी बेहतर सर। खाली सी आंखों से कहते सहर का चेहरा मुसलसल आंखों के सामने था। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था। इससे पहले उसे कंपनी जाकर कुछ काम निपटाने थे। अमूमन वो सुबह सवेरे नहीं जाता था। कमरे से बाहर निकलकर उसने एक नज़र सहर के कमरे के बंद दरवाजे पर डाली और फिर कॉरिडोर क्रॉस करता जीने उतरा। उसे राहदारी की तरफ बढ़ते देख रुहेल बोले, सर नाश्ता आज मन नहीं है। संजीदगी से कहते वो आंखों पर स्याह चश्मा लगाता बाहर निकल गया। बाहर मौजूद गार्ड ने मुअद्दब अंदाज में हेलो कहते स्याह फॉर्च्यूनर का बैक डोर खोला। हाथ शान से सीट पर बैठा आगे मौजूद स्याह वर्दी में मलबूस ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करते गाड़ी आलमविला से बाहर निकाल ली। सफ़ेद कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस, ऊपर स्याह अबाया पहने, सहर पीछे कंधों पर बैग लटकाकर चंद किताबें सीने से लगाए दबे दबे कदमों से नीचे आई। फिर इर्द गिर्द शातिर नज़रों से देखने लगी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। मकसद भाग कर कॉलेज जाना था। फिर वहाँ जब लाउंज में पहुँची तो कोई न था। खुशी से याहू करती उछल कर राहदारी की तरफ बढ़ने लगी जब उसे उकब से किसी ने पुकारा, सहर बेटी, आपको छुप कर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। रुहेल की आवाज़ पर सहर ने ज़ुबान दांतों तले दबा ली और डार्क ब्राउन पलकों को ज़ोर से मींच लिया। फिर नाकाम हो जाने पर वो पलटी और उन्हें देखकर मुस्कुराती गहरा सांस भर गई। आप नाश्ता कर लें, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ, रुहेल नरमी से बोले, जिस पर वो नाशुक्री फ़ौरन बोली, और इतनी मेहरबानी कैसे? सर ने कहा है कि आपको कॉलेज छोड़ के आने के लिए। उसके सवाल का जवाब देते वो डाइनिंग हॉल में जाने लगे। ओह, सहर ने होठों को गोल शेप दी, फिर सर झटक के हंसने लगी और फिर उनके त्वाक़ब में चलने लगी। एहसान जतलाने वाले अंदाज में बोली, वैसे वो आपका आलम मिस्त्री इनकार भी करता तब भी मैंने कॉलेज चले ही जाना था। दूसरी तरफ हाथ ने अबरो चुकाए। सिर्फ सहर की गौहर अफशानियाँ सुनने के लिए तो हाथ ने पूरे घर में माइक्रोफोन लगवा दिए थे। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते उसने अपना बैग कंधे से उतारा और साथ वाली कुर्सी पर रखा और फिर नाश्ता करने लगी।
चंद ही मिनट बाद रुखसाना भी उसका फेवरेट नाश्ता लेकर हाजिर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सहर ने चहक कर कहा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कैसी नींद आई? सहर का रुखसार सहलाकर उन्होंने प्यार से पूछा। हाथ की गाड़ी अब सिग्नल पर रुकी थी। वो बंद खिड़की के स्याह शीशे से बाहर के मनाजर देखने लगा। समातें सिर्फ और सिर्फ सहर की गुफ्तगू पर थी। कान में लगे आले से वो बखूबी उसकी चहकती आवाज़ सुन रहा था, जो घर वालों से काफ़ी मानूस हो गई थी। जी अल्लाह का शुक्र, नींद अच्छी आ गई क्या? उन्होंने मज़ीद पूछा। जब तक वो आपका आलम मिस्त्री यहाँ है, कैसे अच्छी नींद आ सकती है? पराठे का निवाला तोड़ती, उसमें ऑमलेट रख के मुंह में डालती वो कदरे नागवारी से बोली। सवाल पूछकर उसका जवाब लेती रुखसाना खुद ही सटपटा गई। उसके जवाब पर हाथ के चेहरे पर भी सख्ती दोहराई। एक लम्हे के लिए वो आला कान से उतारने लगा, मगर फिर रुक गया। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो बड़े हैं आपसे। ये आवाज़ रुहेल की थी। अब ऐसा भी क्या कह दिया? यही तो कहा कि मुझे एक आंख नहीं भाते, पसंद नहीं है मुझे। हाथ मस्कुराना अंदाज में हंसा था। इसलिए मादाम निकाह करना चाहती हैं, जेरे लब चबाकर कहते वो गुस्से से वापस सामने देखने लगा, जहाँ सामने ही एक फूलों की दुकान थी। दुकान देखते ही हाथ के सामने गाजीबों में रोती सहर का चेहरा लहराया था। उसने काफ़ी सारे फूलों का गुलदस्ता बनाया था। शायद गुलाब उसे बहुत पसंद थे। वो खुद भी तो गुलाब की सी थी। उसके भाई ने रखा भी उसे गुलाब की तरह ही था। हाथ के चेहरे पर हल्की सी नर्म मुस्कुराहट आई। सिग्नल खुला और उनकी गाड़ी एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दी। चाय? सहर की आवाज़ फिर से समाथे टकराई। चाय की काफ़ी दीवानी मालूम होती थी वो। हाथ ने लैपटॉप खोला और बेजवाज़ उंगलियां कीबोर्ड पर चलाने लगा। मुझे भाई से मिलना है। नाश्ता ख़त्म करते उसने एक और मुतालबा किया था। रुहेल हैरान हुए। हाथ ने गुस्से से लैपटॉप बंद किया। नहीं बेटा, सर ने सख्ती से मना किया है। आप सिर्फ कॉलेज जाएंगी और फिर आपको मैं घर ले आऊँगा, रुहेल ने नरमी से कहा और कदम डाइनिंग हॉल से बाहर निकाले। देखेंगे, वो भी जेरे लब कहती हाथ को मुकम्मल जलाती बाहर निकली। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा रुहेल ने उसके लिए खोला और उसके बैठते ही दरवाज़ा बंद करते खुद ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद गाड़ी कॉलेज से आगे रुकी। सहर गाड़ी से बाहर निकली। कितने बजे छुट्टी होगी आपको बेटी? 1:30 बजे। ठीक है, खैर से जाएं। रुहेल शफकत से उसके सर पर हाथ रखते वापस गाड़ी में बैठ गए और सहर के कॉलेज के अंदर जाते ही वो वहाँ से चले गए। 4 दिन बाद कॉलेज आते सहर बहुत खुश हुई थी। राहदारी से अंदर दाखिल होती वो जैसे ही बड़े से गार्डन से गुजरकर क्लासेस की तरफ जाने लगी, सामने से अस्मारा आ रही थी। सहर को देखते ही वो बहुत खुश हुई। उदास चेहरा चमका था और चीख कर उसे पुकार गई। सहर! अपने नाम की पुकार पर मुंह ध्यान आती सहर ने सामने देखा तो वो भी खुशी से चहक उठी। दूसरी तरफ अपनी क्लास से बाहर निकलती नैना ने कॉरिडोर से गुजरकर आते उन दोनों को देखा तो वो भी सहर को देखकर चीखी थी। अस्मारा और सहर का ध्यान नैना की तरफ गया। तीनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और फिर वो दोनों सहर की तरफ दौड़ी थी। सहर के करीब पहुंचते दोनों इकट्ठी एक दूसरे से लिपट गईं। सहर तुम आ गई? नैना ने भीगे लहजे में पूछा। जाहिर है, मेरा भूत थोड़ी खड़ा है यहाँ, सहर ने अपने अजली अंदाज में जवाब दिया तो तीनों के कह के गार्डन में बुलंद हुए थे। कहाँ रह गई थी तुम इतने दिन? अलग होते अस्मारा ने फिक्रमंदी से पूछा। उसके सवाल पर 4 दिन पहले हुआ वाक़या सहर की आंखों के सामने लहरा गया। वो इससे पहले वो कोई जवाब देती कोई उकब से बोला। क्या हो रहा है यहाँ? ये कॉलेज है या पार्किंग पॉइंट? तीनों ने आशना सी आवाज़ पर पलट कर देखा तो स्याह कमीज शलवार पहने सामने ही जहान खड़ा था। यहाँ का क्या कर रही हो आप? क्लास में जाएं। सॉरी सर, नैना ने फ़ौरन माफ़ी मांगी। अस्मारा ने आवाज़ सुनी ज़रूर थी, मगर एक भी गलत निगाह उस हरजाई पर डाली नहीं थी और ये हरकत मुकाबिल के दिल पर कारी वार कर गई थी। अस्मारा ने सहर और नैना से कहा, ब्रेक में मिलते हैं, और अपना बैग कंधे पर डालती जहान के पास से गुजरी। उनके दरमियान 3 कदमों का फासला था। जहान की स्याह नज़रें अस्मारा के बैग की स्ट्रिप पर मौजूद हाथ पे
ہاتھ پر تھیں جس میں وہ منگنی کی انگوٹھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کی سیاہ آنکھیں جل اٹھی تھی اور کل رات دیکھی تصویر جھٹکے سے آنکھوں کے سامنے آئی۔ وہ پاس سے گزری تو ایک خوشبو کا جھونکا جہان بن رافع عالم کی کھڑی ستواں ناک سے ٹکرایا۔ اس نے سیاہ آنکھیں بند کر کے کھولی اور ایک گہری سانس اس خوشبو میں بھری۔ پھر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دونوں بھی کلاس کی جانب چلی گئیں۔ سحر نے انہیں زیادہ کچھ نہیں بتایا مگر صرف اتنا ہی کہ وہ عالم ولا میں ہے اور اب وہی رہے گی۔ مزید بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ پہلے سے سب جانتی تھی۔ پھر سحر نے بتایا اس نے ہاتھ سے نکاح کا کہا ہے۔ سحر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ نینا نے کھڑے ہوتے تکلیف سے پوچھا۔ اس وقت وہ تینوں کینٹین میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی۔ سحر خاموش رہی۔ اب تم اس ہاتھ عالم سے شادی کرو گی؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے کوئی انتظار کرتا سالار سکندر بیٹھا ہے کیا، یا کوئی خوابوں کا شہزادہ جو مجھے سفید گھوڑے پر لینے آئے گا؟ یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے نینا، اور میں نے ایسے خواب کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ مجھے حقیقت پسند رہنا ہی اچھا لگتا ہے۔ سحر کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اسمارا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکا گئی۔ وہ ان دونوں سے بے نیاز گمسم سی بیٹھی تھی۔ مگر پھر بھی سحر، تم جانتی نہیں ہاتھ عالم کو وہ کتنا ظالم ہے، تم ایسے شخص سے کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ نینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ تو کیا بنا کسی رشتے کے غیر محرم شخص کے گھر میں رہتی رہوں میں؟ ہرگز نہیں۔ پہلی بات اسے نکاح تو مجھ سے کرنا ہی ہوگا، ورنہ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیجنا ہوگا۔ اب چوائس اس کی ہے۔ اور دوسری بات، وہ ہاتھ بن رافع عالم ہو یا قاد بن رافع عالم، سحر یوسف کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، اور اس سے تو میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ہاتھ میں پکڑے ڈسپوزیبل سفید کپ سے چائے پیتی وہ بولی۔ اور تیسری بات، تم دونوں اگر میرے نکاح میں نہ آئی تو یاد رکھنا تم لوگ مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ سحر نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ اور تم خاص طور پر اسمارا بی بی، سحر نے اسپیشل اسے وارن کیا۔ ارے ہاں بہن، آ جائیں گے پہلے دلہا تو منا لے۔ دلہا ابھی تک مانا نہیں اور چلی ہے نکاح کی دعوت دینے، نینا نے مذائقہ خیز انداز میں کہا جس پر سحر سیخ پا ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر ایک مکہ جڑ گئی۔ آئی ماں، سحر کہر، نینا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اور تم بھی نینا کہنا، زیادہ بکواس نہ کیا کرو، سحر بھی ترکی بترکی بولی۔ مان جائے گا دلہا بھی، اس کے تو اچھے بھی مانیں گے، سحر نے ایک عزم سے کہا۔ یہ پہلی لڑکی ہوگی جس نے ایک گینگسٹر کو زبردستی شادی کے لیے منایا ہوگا۔ عموماً سننے میں آتا ہے کہ گینگسٹر زبردستی کرتے ہیں۔ نینا پھر بھی زبان چلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے سحر کی چائے دیکھی تو آنکھیں چمکی اور اپنے ارادے پر اس نے فوری عمل کیا۔ بس کرو، کتنی چائے پیو گی؟ نینا اسے کپ چھینا جو تیسرا تھا اور خود پینے لگی۔ سحر نے منہ بسوڑا تھا اور پھر اس نے اسمارا کی جانب دیکھا جو اپنے آپ میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے نورے؟ سحر نے پیار سے پوچھا اور اس کا چہرہ انگلی سے اوپر کیا۔ اسمارا نے خالی ویران شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سحر کو وہ صبح سے ڈسٹرب لگ رہی تھی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ سب خیر ہے نا؟ سحر نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ تیرے اس چاچے نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب نینا نے پوچھا۔ نینا، میں نے کتنی بار کہا ہے چچا کے بارے میں تمیز سے بولا کرو تم۔ اسمارا ہتھے سے اکھڑی تھی اور اس دبو اسمارا کو اچانک جھپٹ پڑتے دیکھ وہ دونوں حیران ہوئی تھی۔ جو تم سے پیار نہیں کرتے، تم چاہتی ہو ہم ان کے بارے میں پیار سے بات کریں؟ جو بھی ہے، وہ چچا ہیں میری امی کے شوہر ہیں، اسمارا نے بے بسی سے کہا اور اٹھ کے جانے لگی۔ تم کہاں چلی؟ مگر سحر اس کا ہاتھ پکڑ کے روک گئی تھی، اور ہاتھ پکڑتے ہی جہاں اسمارا گھبرائی تھی وہیں سحر اور نینا نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا تھا، کیونکہ جس انگوٹھی والے ہاتھ کو وہ چھپا رہی تھی وہی سحر نے تھام رکھا تھا۔ یہ کیا؟ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر سحر نے حیرت سے پوچھا۔ نینا بھی پریشان ہوئی تھی، وہ کیوں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں دیکھ سکی۔ اسمارا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب سحر نے پکڑ مضبوط کی اور اسے کرسی پر زبردستی بٹھا دیا۔ تمہاری منگنی ہو گئی اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ سحر نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسمارا نے سر جھکا لیا اور بے آواز رونے لگی، جیسے اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ ہے اسمارا، نینا نے اسے فوراً حصار میں لیا۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس۔
سحر نے اس کا ہاتھ تھامتے سہلایا۔ اسی صفدر سے کی ہے کیا؟ پھر اس نے نفرت سے پوچھا۔ اسمارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان نہیں ہو، اللہ مالک ہے۔ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جانتے ہیں اور اس شخص کو بھی، وہ تمہیں اس سے کبھی نہیں جوڑیں گے، سحر نے یقین سے کہا۔ نینا نے بھی سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ اسمارا نے اپنے رخسار رگڑے۔ میں بھائی سے بات کروں؟ نینا نے کہا تو اسمارا نے فوراً نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ میں صفدر بھائی سے ہی شادی کروں گی، فیصلہ ہو چکا ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور دوبارہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے، کہتے وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ بریک کے بعد اسمارا کلاس میں جا رہی تھی جب سامنے سے جہان آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ دل تیز دھڑکا تھا، مگر خود کو سنبھالتی وہ پاس سے گزرنے لگی۔ آفس چلو، تم سے کچھ بات کرنی ہے، نرمی سے کہتے وہ بنا اس کا جواب سنے اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اسمارا کو ناچار اس کے پیچھے جانا پڑا، جبکہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ مرے مرے قدم اٹھاتی وہ اس کے دفتر میں گئی۔ جہان سامنے ہی کھڑا تھا۔ جی پروفیسر، کہیے، اسمارا نے سر جھکا کر کہا۔ کیسی ہو؟ 2 قدم قریب آتے جہان نے پوچھا۔ اسمارا خاموش رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے چہرے کی نرمی ختم ہوئی تھی کیونکہ وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہنوز خاموشی۔ نور، اب اس نے بھاری گمبھیر لہجے میں اسے پکارا۔ چہرے سے وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں جھکائے کھڑی وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار لگتی تھی۔ جہان کے دل کو کچھ ہوا، جبکہ جہان کی پکار پر اسمارا کے دل میں بھی ہلچل سی مچی تھی، مگر وہ ہنوز خاموش رہی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولی، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جہان کو غصہ آیا تھا۔ وہ بات کرنا چاہ رہا تھا اور وہ بھاؤ کھا رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے مدعے پر آیا۔ یہ انگوٹھی اتارو اور جا کر اپنے چچا کے ہاتھ پر رکھ کے کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جہان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نظریں اس کی انگوٹھی پر تھیں، گویا اسے ابھی جلا دے گا۔ لہجہ حکم دینے والا تھا۔ اس کے مطالبے پر وہ حیران ہوئی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر مضبوط لہجے میں بولی، کیوں؟ جہان ابرو جھکا کر اس کی دیدہ دلیری کو سلام کر گیا۔ کیونکہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی، وہ شخص تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب جہان نے نرمی سے کہا تھا اور اسے نظریں چرائی تھیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، اور آپ نے ہی تو کہا تھا میں جھوٹی ہوں، تو اب کیوں انکار کروں؟ میں صفدر بھائی سے ہی شادی کروں گی۔ اگلے الفاظ اس کے حلق میں ہی دب گئے تھے جب جہان نے اسے کوہنی سے پکڑ کر پیچھے دیوار سے لگا دیا اور ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ آئندہ اس آدمی کا نام اپنی زبان سے نہ لینا، اور تم آج ہی جا کر اس شادی سے انکار کرو گی، سمجھ گئی تم؟ جہان نے جبڑے بھیج کر کہا اور سیاہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ میں انہی سے شادی کروں گی اور آئندہ آپ مجھے نہ چھوئیے گا۔ پسلیوں سے ٹکراتے دل پر بند باندھتی وہ سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ جہان نے تیش سے اسے دیکھا تھا، پھر اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا جو اس نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش میں زخمی کر رکھا تھا۔ اس نے جہان کے چہرے پر تکلیف نمودار ہوتی دیکھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ نم ہو رہی آنکھوں سے اس نے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر بے سود، وہ پکڑ مضبوط کر گیا۔ پھر جہان نے اس کا ہاتھ سیدھا کیا اور چوتھی انگلی میں موجود انگوٹھی اتارنی چاہی جب اسمارا ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ نور، اس نے دانت پیسے تھے اور سیاہ آنکھوں میں خون لیے اسے دیکھا تھا، اور وہ خوف زدہ ہوتی خاموش ہو گئی۔ جہان نے نرمی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی تو وہ نہ اتری، الٹا اسمارا سیخ کرتی رہ گئی۔ بے وقوف لڑکی، کیا ضرورت تھی ہاتھ زخمی کرنے کی؟ جہان نے تعصب سے کہا اور اپنے سائیڈ میز کی طرف بڑھا۔ اسمارا موقع دیکھتی تیزی سے دروازے کی اور لپکی، جب جہان کی سخت آواز سماعت سے ٹکرائی، اگر ایک قدم بھی دفتر سے باہر نکالا تو میں یہ ادھورا کام تمہاری کلاس میں آ کر پورا کروں گا، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ اس کی دھمکی سے اسمارا کی جان ہوا ہوئی تھی اور دل منہ کو آنے لگا تھا۔ آنکھیں ضبط سے بند کرتی وہ واپس پلٹی اور قدم قدم چلتی جا کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ گڈ گرل، زیر لب کہتے جہان نے سائیڈ ڈراور کھولی اور اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔
اس میں سے ایک کریم نکالتے وہ اپنی چوڑی ہتھیلی اسمارا کی طرف پھیلا گیا۔ اسمارا نے لرزتا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس کے سفید دودھیا مردانہ ہاتھوں میں اپنا سانولا ہاتھ دیکھ کر وہ آرزدہ ہوئی تھی، کیونکہ کمپلیکس کا شکار تو وہ بچپن سے تھی۔ کیا وہ جہان کے قابل تھی؟ ایسا اس کے دل نے پوچھا۔ جہان نے وہ کریم اسمارا کے زخموں پر لگائی اور پھر اس رنگ کے بھی آس پاس تھوڑی سی چکناہٹ سے وہ انگوٹھی آسانی سے اتار گیا اور اتار کر اپنی جیب میں ڈال گیا۔ اسمارا نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا، جو اب اس کے انگوٹھی والے نشان کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا، جو جہان کو کافی ناگوار گزرا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ میری رنگ واپس کریں، اسمارا نے فوراً کہا۔ جب تم انکار کر دو گی تو دے دوں گا۔ وہ گہرا سانس لے گی، جیسے اس سے جیت پانا ناممکن تھا۔ پھر وہ واپس مڑی۔ بہت دنوں سے مجھے پھول، چائے اور لیٹرز نہیں ملے۔ وہ جو قدم دروازے سے باہر نکال رہی تھی اس کی شرارتی سی آواز پر رکی، مگر پلٹی نہیں۔ پھر کچھ سوچتے پلٹی اور بولی، وہ اب میں اپنے شوہر کو دوں گی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ جہان دھاڑا تھا۔ وہ جو شرارت پر آمادہ تھا اس کے جملے پر جی جان سے جل اٹھا تھا، اس لیے سرخ چہرہ لیے دھاڑا تھا۔ اسمارا سر جھٹک کے ہنسی تھی، کیونکہ اس کی دھاڑ سے وہ خوفزدہ نہیں بلکہ افسوس کر گئی تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں پروفیسر، تیر کمان سے نکل چکا ہے، شادی تو اب صفدر بھائی سے ہی ہوگی، کہتے وہ تیزی سے باہر کو بھاگی، جبکہ جہان صرف 2 قدم اس کے پیچھے ہوا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ اپنی کلاس میں جانے لگی تھی، مگر ایک بار پلٹ کر اس نے جہان کو دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آتشی آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتے وہ چہرہ آگے کرتے کلاس میں گھس گئی۔ اس کی سیاہ نظروں سے خوف کھاتے وہ سنجیدہ جہان کے چہرے پر تبسم بکھیر گئی تھی۔ چھٹی کے وقت سحر گیٹ سے باہر نکلی تو باہر روہیل ڈرائیور کے ساتھ پہلے ہی کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سوچ وہ آرزدہ ہو گئی کہ آج ہمیشہ کی طرح وہ گھر نہیں جائے گی، بلکہ اپنے قید خانے سیاہ عالم ولا جائے گی۔ مگر ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اس کے بھائی کا چہرہ، اور سحر مسکرا اٹھی تھی۔ پھر خوش دلی سے وہ قدم روہیل کی جانب بڑھا گئی، مگر یہ کیا، اس سے پہلے وہ جا کر گاڑی میں بیٹھتی اس کے آگے آ کر ایک بائک تیزی سے کھڑی ہوئی، سفید شرٹ اور بلیو جینز پہنے، سر پر ہیلمٹ تھا۔ روہیل اور ڈرائیور نے فوراً اپنی گن نکال کر اس پر تانی۔ بھائی، سحر خوشی سے چہکی تھی۔ بنیامین نے سر سے ہیلمٹ اتارا اور بائک سے نیچے اترا۔ بنیامین کو دیکھ کر روہیل اور ڈرائیور نے فوراً اپنی گنز نیچے کر لی۔ السلام علیکم سر، پھر دونوں نے بیک وقت سلام کہا۔ وعلیکم السلام، بنیامین نے مسکراتے جواب دیا اور سحر کی جانب متوجہ ہوا۔ بنیامین کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے جا کر اسے لپٹ گئی۔ بھائی، زور سے اس سے لپٹی وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ 4 دن بعد اس نے اپنے بھائی، اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کا سر سہلاتے بنیامین الگ ہوا اور پیشانی چوم گیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، پر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بخار تھا کیا؟ ہمیشہ کی طرح وہ پے در پہ سوال کرنے لگی اور بنیامین کی آنکھوں کو انگلیوں کی مدد سے کسی ڈاکٹر کی طرح چیک کرنے لگی۔ بنیامین اس کے ہاتھ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ روہیل بھی اس بچی کا بھائی کے لیے پیار دیکھ کر آسودگی سے مسکرائے تھے، مگر پھر ہاتھ کا یاد آتے ہی گھبرا سے گئے کہ وہ یہ جان کر نہ جانے کیا رد عمل دے گا۔ گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہو تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ عالم مستری ہے نا، اس نے میرے فون کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے تاکہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں۔ سحر نے لبریز آنکھوں سے اسے شکایت لگائی تھی، جبکہ ہاتھ کے لیے اس کا ایسا لہجہ دیکھ کر بنیامین پر حیرتوں میں غوطہ زن ہو گیا تھا، اور پھر بولا، ایسے نہیں کہتے، یہ تم کیسے بات کر رہی ہو؟ پر بھائی، شش، بنیامین نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ میں آ گیا ہوں نا ملنے، پھر کیسی پریشانی، اور فون ٹھیک ہو جائے گا تمہارا، بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ پھر اس نے بائک کے ہینڈلز پر لگے 2-3 شاپر اتار کر سحر کی جانب بڑھا دیے، جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ سحر نے دیکھا تو خوش ہو گئی، تھینک یو، اور پھر دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ پھر بنیامین نے اپنے بائک کے فرنٹ سٹینڈ پر جہاں ایک فائل رکھی تھی اس میں لگا سرخ گلاب نکال کر سحر کو دیا۔
سحر دوبارہ آپ دیدہ ہوتی مسکرانے لگی اور پھول لے کر شکریہ ادا کر گئی۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، اس نے آنکھیں رگڑتے کہا۔ مجھے بھی تمہاری بہت یاد آتی ہے میری گڑیا، بنیامین اس کا ہاتھ چومتے کہا۔ چلو اب تم جاؤ، میں بھی کمپنی کے لیے نکلتا ہوں، نرمی سے کہتے وہ اسے ایک بازو کے ہالے میں لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر سحر کو اندر بٹھا گیا۔ روہیل جا کر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بنیامین کو الوداع کہتے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلے گئے۔ سحر کھڑکی سے بنیامین کو دیکھتی رہی جو اسے ہاتھ ہلا کر بائک کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ جب تک سحر کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوگی وہ وہیں کھڑا رہا، پھر بائک پر بیٹھا اور کمپنی کے لیے نکل گیا۔ رات سمے ہاتھ شہر سے باہر گیا تھا مگر آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل برا ہو رہا تھا، اس لیے وہ واپس آ گیا اور شہروز کو بھیج دیا۔ ابھی گھر لوٹا تھا، بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا اور اپنی کچھ ضروری چیزیں اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ شہر کے دروازے کے پاس آتے وہ کچھ سیکنڈ وہاں رکا مگر اندر سے کوئی جنبش محسوس نہ کرتے سمجھا وہ سو گئی ہوگی، اور پھر زینے اترتا بائیں طرف موجود اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اندر جا کر کچھ فائلز کھول کر ان کی گردانی کرنے لگا اور پھر ڈیٹیلز لے کر میز پر پھیلے چارٹ پر نقشہ تیار کرتا جاتا۔ اپنے کام میں مصروف اسے آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب روہیل کافی لے کر اندر آئے۔ تھینکس، ہاتھ نے مگ تھاما اور کافی کا گھونٹ بھرتے شکریہ کہا۔ پھر روہیل ہمیشہ کی طرح کوئی بات کرنے کے لیے وہیں کھڑے رہے تو ہاتھ انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ آج کالج کے باہر، انہوں نے آدھا جملہ بولا تھا کہ بات کو خود بول کر ہاتھ نے مکمل کر دیا۔ بنیامین سحر سے ملنے آیا تھا، میں جانتا ہوں۔ اسے اس بات کا علم ہے، یہ جان کر روہیل کو حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے وہ عالم ہے، ہر چیز کے لیے باخبر ہوتا ہے۔ پر سر آپ نے تو… ہاں میں جانتا ہوں مگر میں نہیں چاہتا وہ لڑکی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے، اس لیے ایک بار مل لینا چاہیے اسے اپنے بھائی سے تاکہ صبر سے بیٹھی رہے، ہاتھ نے بے تاثر لہجے میں کہا اور کافی میز پر رکھتے 2-3 لائنیں کھینچی۔ کل رات جو مطالبہ اس نے کیا تھا اس کے بعد ابھی تک اس سے سحر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا اگر اب وہ بنیامین سے بھی ایک بار ملنے نہیں دے گا تو وہ ضرور کوئی تماشا کھڑا کرے گی، اس لیے اس نے ایک بار اسے اپنے بھائی سے ملنے دیا تھا، مگر صرف ایک بار۔ آپ جائیں، کافی وقت ہو گیا ہے، کمرے میں جا کر آرام کریں۔ روہیل اپنے کمرے میں ہی جا رہے تھے جب ان دونوں کو سحر کی دل خراش چیخیں باہر سنائی دی۔ ہاتھ کے ہاتھ سے پینسل چھوٹ کر میز پر گری تھی، دل رک کے دھڑکا تھا۔ یہ آواز تو سحر کی تھی۔ اگلے لمحے اسے اپنے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ سحر، اس نے ساکت آنکھوں سے زیر لب نام ادا کیا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر دوڑا تھا۔ روہیل بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ کچھ دیر پہلے کھانے کے 3-4 گھنٹے بعد تقریباً 11 بجے جب سحر کو لگا کہ سب سو گئے ہیں تو اس نے اپنا پیک کیا چھوٹا سا بیگ کھڑکی سے باہر پھینکا، عبایا پہنا، سٹولر باندھا اور پھر 4 سے 5 دوپٹے ایک قطار میں باندھے۔ بیلکنی میں آئی اور ان کا ایک سرا ریلنگ سے باندھ گئی، باقی سارا حصہ اس نے نیچے لٹکا دیا جو زمین کو چھونے لگا تھا۔ پھر وہ خود ریلنگ کو پکڑ کر دوسری طرف آئی اور ریلنگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ گردن پیچھے موڑ کر نیچے اونچائی دیکھی تو ایک بار حلق تر کر گئی۔ اونچائی اتنی نہ تھی ایسا سحر کو لگتا تھا، جبکہ اس کی اور زمین کے درمیان 2 منزل کا فرق تھا۔ آج وہ خود پر آیت الکرسی پڑھنا بھول گئی تھی جس کا انجام ابھی کچھ دیر بعد سامنے ہونا تھا۔ پھر وہ تیزی سے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑتی اللہ اللہ کرتی خود کو نیچے لٹکا گئی۔ سحر کے کمرے میں 2 طرف کھڑکی تھی، ایک گازیبو کی طرف کھلتی تھی، ایک پرلی سائڈ ویلا کے باہر۔ آہستہ آہستہ نیچے اترتی وہ آخری جگہ پر تھی جب اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ زمین سے 6-7 قدم ہی اوپر تھی۔ نیچے دیکھا، خوف زدہ ہوتے تو 2 بڑے بڑے سیاہ بل ڈاگز تھے جن کے قد بھی اتنے بڑے بڑے تھے۔ سحر کو دیکھتے وہ اونچا اونچا بھونک رہے تھے۔ ان کے خطرناک قسم کے بھونکنے پر وہ ڈرتی ہوئی چیخنے لگی اور سحر کے چیخنے پر وہ کتے اچھل اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ سحر کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے
اور خوف اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے ہاتھ اپنے آپ دوپٹے سے چھوٹ گئے اور وہ کمر کے بل نیچے گر گئی، زمین پر جا گری۔ کمر پر گہری چوٹ آ گئی تھی اور اس کے گرتے ہی کتے اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ پورے عالم ولا میں سحر کی دلخراش چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اللہ، امی، بھائی! وہ آدم خور بنے اسے نوچنے لگے تھے۔ ہاتھ دوڑتا ہوا باہر ولا کی بیک سائڈ آیا تھا۔ سب ملازم بھی باہر بھاگے تھے۔ ہاتھ نے جب سامنے دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تو دل مٹھی میں آ گیا تھا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سحر! اسے پکارتا وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ جاری ہے۔ قسط کو پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے ریڈرز، جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔